बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाजरीन, आपको बताएं कि आज जो हमारे मेहमान हैं मुजाहिद भट्टी सीनियर सहाफ़ी हैं और तजियाकार हैं। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं मलिक फहद मसूद पंजाब असम्बली से MPA हैं। हम बात करेंगे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से। सबसे पहले अहम तरीन जो अदालती इस्लाहात हैं उस हवाले से पार्लियामेंट में आज अदालती इस्लाहात का बिल पेश किया जाना मुमकिन है। क्या आईनी तरमीम से मसाइल हल हो जाएंगे? आजम नज़ीर तारड़ और इसाक डार का इजहार लाइलमी किया गया है इस तमाम तर सिचुएशन पर। मैं मलिक फहद मसूद साहब आपसे इस हवाले से जानना चाहूंगा, एक तो जो पार्लियामेंट में अदालती इस्लाहात के हवाले से बिल पेश किया जा रहा है, चेयर मुगैया की जा रही हैं डिफरेंट, और इस पर अगर बात की जाए अदालत के लिहाज से तो वो भी इस हवाले से कहते हैं कि हमें किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। आपके पास क्या इतलात हैं? और साथ अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात की जाए तो जो प्रीवियस डेज में उन्होंने नेशनल असेंबली में खिताब किया उसमें जिस तरह की डिस्कशन उन्होंने की कि हम इस कंडीशन में नहीं है कि किसी बड़े को हम कोई उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करें, तो क्या समझते हैं कि अगर ये बिल पेश किया जाता है तो हुकूमत किस नहज पर खड़ी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। और जो मौजूदा हालात हैं, बिलखसूस अदालती जो एक मंजरनामा जो असम्बली के अंदर पेश किया जा रहा है जजेस की तोसी के हवाले से, तो उसमें जी मैं समझता हूँ कि हुकूमती जमात मुकम्मल तौर पे जो है वो अवाम को गुमराह करने के दर पे है। और एक सोचे समझे एजेंडे के तहत ये इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जबकि मेरी इतलात के मुताबिक इनका जो प्लान और प्रोग्राम है वो वाज़ेह है। इन्होंने ये जो अदालती इस्लाहत के नाम से ये जो बिल पेश कर रहे हैं और इसको ये जो मंजूर करवाना चाह रहे हैं, ये सरासर जो है एक फर्द वाहिद को फ़ायदा देने के लिए ये सारा जो एक ड्रामा रचाया अच्छा है। मलिक साहब, ये और मैं किसको फायदा, समझता हूँ कि किस फर्द को फायदा देना चाह रहे हैं? देखिए जी, ये आपको बेहतर पता है, ये जितना ये मामला पिछले कई बहुत सारे टाइम से चल रहा है, इसके पीछे जो मकासद हैं हुकूमत के वो वाज़ेह हैं। देखिए, हमारी जमात जो है उसको पहले इन्होंने इलेक्शन में जो है वो काउंटर करने की जो इन्होंने कोशिश की, और जिस किस्म के इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के जो हमारी जमात को इन्होंने कॉर्नर किया, हमारे निशानात लिए, वो एक लंबी बहस है, उससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। और अब जब ये अदालती इस्लाहत के नाम पे ये जो कुछ करने जा रहे हैं और हुकूमती वुज़रा असम्बली में आके और मीडिया के सामने बिल्कुल इससे लाइल्मी का इजहार करते हैं और जाहिर यही करते हैं कि इससे जो है इसका मकसद जो है, हमारी नीयत भी साफ है, हमारा मकसद भी साफ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर इनका नीयत और मकसद इतना ही साफ हो तो हमारे कितने MNAs जो हैं इस वक्त, जो हम मीडिया के सामने भी बार बार हमारे जो सरबराह वो ये वावेला करते नजर आ रहे हैं कि उनको लापता किया गया है ताकि वो वोट ना डाल सकें इसके खिलाफ। तो जब आप इनकी कड़ियां मिलाते हैं तो आपको ये सारी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं कि इसका मकसद क्या है। अगर इसका मकसद नेक हो तो हम भी इनका साथ दें इसमें। इनका मकसद नेक नहीं है, इनकी नीयत साफ नहीं है, इसीलिए आज हम सरापा एहतजाज हैं इनके खिलाफ। अच्छा मलिक फाद साहब, जितनी भी सिचुएशन है, अगर इनकेस अदालती इस्लाहात आ जाती हैं, तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, या आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? आपने भी तो कुछ एक्सटेंशंस दी, वो तो आपको नुकसान हुआ उसका बड़ा बहुत बड़े पैमाने पर। इसी तरह अगर PMLN की बात की जाए तो उन्होंने भी जो एक्सटेंशन दी उनको भी बहुत उसके नतायज भुगतना पड़े। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है इसको जो है अपनी पीछे तारीख से सबक सीखना चाहिए। जिस किस्म की एक्सटेंशंस हुई हैं इससे पहले अदवार में, और उसका जितना फ़ायदा हुकूमत को हुआ है वो आपके सामने है। और मैं सही। समझता हूँ कि इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी इससे आम आदमी का तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इस्लाहत अगर हो भी जाती हैं तो इससे आम आवाम की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं कोई पड़ेगा। फायदा नहीं। उल्टा अवाम जिन मसाइल का शिकार है, बजाय उनको एड्रेस करने के, हम इस मामले में पड़ गए हैं, तो बजाय इससे हम अपने आप को कॉर्नर करें, किनारा करें। हमारी तवज्जो सारी अवाम की रिलीफ पे होनी चाहिए कि जो बुरी तरह से मसाइल की गर्दाब में फंसी हुई है, जो बुरी तरह से
پریشان حال ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اور حکومت کی توجہ ان چیزوں سے ہٹ کے ایک مخصوص ایجنڈے کی طرف ہے, اور جو وہ گائے بگائے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں, سامنے لے کر آتے رہتے ہیں. تو اللہ ان کو ہدایت دے, اور ہم ان کی مخالفت کریں گے جی ہر پلیٹ فارم پہ جہاں تک ہم کر سکیں. ٹھیک, مجاہد بھٹی صاحب کہیے گا اس تمام تر سچویشن پر, جس طرح کی ابھی جو عدالتی اصلاحات لائی جا رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم جتنی بھی یہ اصلاحات ہیں انہیں نہیں مانتے یا اس میں حصہ نہیں بنیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس تمام تر چیزوں کو پورا کر پائے گی؟ نمبرز پورے ہوں گے ان کے, لیکن اگر ساتھ اعظم نذیر تارڑ اور ساتھ اسحاق ڈار کی بات کی جائے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بل پیش نہیں کیا جا رہا, نہ کوئی ایسی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے. تو آپ باخبر صحافی ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بل پاس ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اصلاحات ہر دور میں آتی رہی ہیں, اور اس دفعہ بھی جو گورنمنٹ, آپ کو پتہ ہے جو لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں وہ اپنے جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے فگر پورے کر لیتے ہیں. ویسے تو یہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ایک بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ پورے کا پورا سسٹم ہی جو ہے نا وہ ڈیریل کر دیتے ہیں. یہ تاریخ پیچھے بھری پڑی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی یہ ایکسٹینشنیں ہوئی ہیں وہ نقصان دہ ہوئی ہیں, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا, ابھی کیا آپ کے خیال میں اگر ان کے عدالتی اصلاحات لائی جاتی ہیں, آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے اس سے پہلے جس طرح دی گئی, تو اس سے جو ایک براڈ لیول پر ملکی مفادات میں کیا فائدے ہوں گے اور کیا نقصانات ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میرے ذاتی جو اس میں جو سمجھتا ہوں یا جو میرا تجزیہ ہے یا جو میرا اس بارے میں موقف ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ ایکسٹینشنیں ہونی ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ نئے لوگوں کو آنا چاہیے, جو پیچھے بیٹھے ہیں, جو ڈمپ بیٹھے ہیں, ان کے پوٹینشیل کو آگے لانا چاہیے. جو رولز ہے 73 کا آئین ہے اس کے مطابق ہی ان کو آگے چلنا چاہیے. یہ بار بار جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے نئے ایجنڈے پہ اپنے مفادات کی خاطر یہ سارے کام کرتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں مکمل طور پر؟ میں اتفاق نہیں کرتا, اصل میں حقیقت ہی یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو جو ہے نا موقع کی مناسبت سے وہ جدھر ان کو فائدہ ملتا ہے تو وہ بات کرتے ہیں. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو کہ حالات کے مطابق جو پیچھے ہم نے دیکھا ہے 77 سالوں میں وہ یہی کچھ ہوتا رہا ہے. ہمیں 73 کے آئین کے مطابق ہی چلنا پڑے گا, پھر ہمارا ملک آگے ترقی کرے گا. اچھا, جس طرح کی اپوزیشن ہے, اس اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں شامل, آپ کو پتہ ہے ظاہرہ ساری جماعتوں کا, کیا یہ رکاوٹ بن سکتی ہیں اس آئینی ترمیم میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو اپوزیشن ہے, یہ لنگڑی لولی اپوزیشن ہے, ان کو اپنے مفادات کی پڑی ہے, ان کو اپنی پڑی ہے, یہ کیا کریں گے؟ بل جو انہوں نے پیش کرنا ہے وہ پاس ہو جائے گا. ان کو بھی آج شام کو انشاءاللہ آپ نے دیکھ لینا کہ وہ ان کو کوئی دیسی مرغی کھلا کے اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیں گے. بہت سارے مفادات لوگوں کے ہیں جو آرام سے ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور بل میں جو ہے نا وہ اپنی شیئر شامل کر دیں گے. ملک صاحب کہیے گا اس سچویشن پر کہ لولی لنگڑی آپ کی اپوزیشن ہے, کیسے کردار ادا کرے گی اس آئینی ترمیم میں اور کیسے رکاوٹ بن سکیں گے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی لگتا ہے آپ کے ساتھ ہی ہیں, تو کیا روک پائیں گے اس کو؟ دیکھیں جی, میں یہ بڑا کلیئرلی کہنا بھی چاہوں گا کہ جو مولانا صاحب کا سٹانس اس بار ہم نے دیکھا ہے, مجھے اس سے خوشی بھی ہوئی ہے. بظاہر اس سے پہلے جتنے بھی معاملات ان کے رہے ہیں حکومت کے حوالے سے یا دیگر جتنے سیاسی ان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے معاملات رہے ہیں, ان سے ہمارا بڑا ایک سیریس قسم کا اختلاف رہا ہے. لیکن اس ایشو پہ جس طرح مولانا صاحب نے اپنی لائن لی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی انہوں نے اسیس کر لیا ہے کہ عوام کا مزاج کیا ہے, عوام کس طرف کھڑی ہے اور عوام کیا سوچ رہی ہے. تو آج کل کے حالات میں سمجھتا ہوں کوئی بھی لیڈر اور کوئی بھی جماعت ہے, اگر وہ عوام کی منشا اور مرضی کے مطابق چلے گی تو اس کو پذیرائی ملے گی, اور اگر کوئی عوامی امنگوں کے مخالف سمت میں چلے گا تو اس کا حال وہی ہوگا جو اس فارم 47 کی حکومت کا ہو رہا ہے. ہمیں جتنا مرضی کمزور کہیں اپوزیشن کو, لیکن میں ایک بات کلیئرلی بتانا چاہوں گا کہ ان مشکل حالات کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس مضبوطی کے ساتھ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ان حالات کے اندر کہ جب ہمارے ایم این ایز کو. ملک صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو یہی جو ٹاپک ہے اسے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے.
ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ملک فہد مسعود صاحب سے ہم ڈسکس کر رہے تھے. ملک صاحب ایک میں آپ سے لازمی اس حوالے سے پوچھوں گا, ایک قومی اسمبلی کا جو بھی اجلاس ہوتا ہے آپ اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, باقی ساری اسی چیزوں پہ ہی ڈسکشن ہوتی ہے. عام آدمی کے لیے مہنگائی کے حوالے سے جس طرح عام لوگ پس چکے ہیں, آپ کا یہ جو 8 ستمبر والا جلسہ ہوا ہے جو اسلام آباد میں ہوا, اس میں بھی عام آدمی کے لیے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی. کیا یہ کیسی اپوزیشن ہے؟ لوگ اتنے مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں, ان لوگوں کے لیے کب آپ آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی, میں یہاں پر آپ سے اختلاف کروں گا. جس طرح موجودہ حالات کے اندر اس فارم 47 کی حکومت نے, آپ عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس حکومت میں جہاں پر ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے کے حقوق بھی جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں, اور جب ان کے حق پہ ڈاکہ مارا جائے گا اور جب ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو پھر مجھے بتائیں کہ عام عوام تو بہت بعد میں آتی ہے اور اس کے حقوق کی خاطر ہم اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچے ہیں. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اپنے معاملات ہیں یا ہماری ذات یا ہمارے جتنے دوست ہیں ان کے ساتھ آئے دن ہر قسم کی زیادتیاں, ان کے ساتھ ہر قسم کے جو ہیں ان کے ساتھ مخالفت پہ مبنی اور معاملات رکھے جاتے ہیں, مشینری سرکاری اپنی استعمال کی جاتی ہے ہمارے دوستوں کے خلاف, ہمارے فیلو ایم پی ایز کے خلاف, ایم این ایز کے خلاف, تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے حقوق کی آواز اٹھانا بھی ہم پہ فرض ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم جب تک خود اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کریں گے تو ہم عوام کو کیا تحفظ دلوائیں گے. میں تو ایک بالکل حقائق پہ مبنی بات کرتا ہوں آپ سے. ٹھیک, اچھا لیکن مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عام آدمی مہنگائی میں رل رہا ہے, عام آدمی کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں. آپ کی جماعت اس حوالے سے تو کوئی آواز نہیں اٹھا رہی, تو اگر آپ کو 2 یا 3 سال کے بعد یا 1 سال کے اندر اگر الیکشن میں جانا پڑتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا دکھائیں گے اور لوگوں کے پاس کیسے جائیں گے؟ دیکھیں جی, ہمیں اس ٹائم عوام کو دکھانے کی کچھ چیز بھی ضرورت نہیں ہے. عوام خود بخبر ہے اور عوام ہر چیز دیکھ رہی ہے. عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح کے ساتھ تحریک انصاف کے ہر ایک شخص کے ساتھ بشمول ان کے لیڈر کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو موومنٹ ہے یا ہمارا یہ جو ایک قسم کا ہم جو یہ جہاد کر رہے ہیں برائی کے خلاف, تو اس میں اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ پاک ہمیں کامیابی دیتے ہیں تو یقینی طور پہ اس ملک کی غریب عوام کے لیے آسانیاں ہوں گی. اگر تحریک انصاف یا خان صاحب دوبارہ اس ملک کے پہ آتے ہیں اور ان کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے غریب عوام کے حقوق کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے جتنے اقدامات ہماری جماعت کرے گی اس کا جو ہے وہ لوگ بھی اس چیز سے واقف ہیں. اور یہ تمام جدوجہد اسی لیے کی جا رہی ہے. اس کا اگر مین جو ہمارا آپ کرکس نکالیں گے اس گفتگو کا تو وہ یہ ہے کہ ہم عام عوام اور غریب عوام کے لیے جو 75-77 سال کے ساتھ ہو گئے ہیں اور اب تک جو مشکلات کا شکار ہے جس کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں سوچا, اور یہی حکمران جو 2-3 بار وزیر اعلیٰ کے منصب پر بھی فائز رہے ہیں, وزیر اعظم بھی بنے ہیں, یہی جماعتیں بار بار اقتدار میں آتی رہی ہیں, تو جب تک ان سے جان نہیں چھوٹے گی اس غریب ملک کے عوام کا کوئی بھی نہیں سوچے گا اور ان کے لیے بہتری کی کوئی امید نہیں ہے. ٹھیک, چین, سعودی عرب اور عرب امارات کے حوالے سے اگر آپ کو بتایا جائے تو IMF کا پروگرام ممکن بنانے میں انہوں نے کردار ادا کیا, اور وزیر اعظم شہباز شریف اس حوالے سے کہتے ہیں کہ آرمی چیف اور ڈھار کا اس میں اہم کردار رہا. مجاہد بھٹی صاحب, یہ IMF سے کب ہماری جان چھوٹے گی؟ اور جس طرح کی چیزیں وہ چل رہی ہیں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی سینکشنز لگائی جا رہی ہیں. پنجاب حکومت کی جانب سے 14 روپے کی سبسڈی دی گئی بجلی کے جو بلات ہیں اس میں, تو اب وہ بھی ختم کر دی گئی, اور وہاں سے اتنا زیادہ پریشر تھا, وزیر خزانہ نے خصوصی طور پر خط لکھا اور اس کے بعد وہ بھی واپس لے لی گئی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ IMF سے ہماری جان چھوٹے گی یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک IMF سے ہماری جان نہیں چھوٹتی یہ غربت, یہ مہنگائی اسی طریقے سے ہوتی رہے گی. ان سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں یہ جو قرضے جو ہمارے دوست ممالک سے ہم لیتے ہیں اور ان کو ایکسٹینڈ کرواتے ہیں, ان سے بھی ہمیں جان چھڑانی پڑے گی. ہمیں جو ہے نا اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے, اس کے بعد ہی یہ جو ہے نا معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. غربت کی یہ حالات ہیں کہ غریب آدمی روٹی سے ترس چکا ہے, تو غربت روز بروز بڑھ رہی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کم از کم اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کریں, کہ کم از کم کوئی ایسی کمیٹیاں, کوئی ایسا سسٹم, کوئی ایسی چیز ڈیولپ کر دی جائے کہ وہ لوگ, عام لوگوں کی جو مہنگائی ہو رہی ہے
اس کو چیک کرنے کے لیے جو ریڑھی بان ہیں یا جو بڑے بڑے مارکیٹر بیٹھے ہیں یا جو بڑے بڑے جو تاجر بیٹھے ہیں ان پہ چیک اینڈ بیلنس کیا جائے. ایک دن صبح کے وقت اور ریٹ ہوتا ہے, شام کو اور ریٹ ہوتا ہے, ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لہذا کائنڈلی مہربانی کی جائے, گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کم از کم اس طرح کا سسٹم پیدا کر دیں کہ لوگوں کا چیک اینڈ بیلنس ضرور ہو سکے اور مہنگائی کو کم کیا جا سکے. اچھا مجاہد بھٹی صاحب, جو سیاسی مفاہمت ہے وہ انتہائی ضروری ہے ملک میں, کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر سیاسی مفاہمت ہوگی تو آپ معیشت میں بھی استحکام لا سکیں گے. تو اس تمام تر سچویشن میں جس طرح کھینچا تانی شروع ہے اپوزیشن میں اور حکومت میں, مل بیٹھنے کی کوئی توقع ہی نہیں کی جا رہی, اور اس پر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میثاق معیشت کے لیے مل بیٹھ کر کوئی میکانزم بنا سکتے ہیں اور پاکستان کو ان معاشی جو مشکلات ہیں ان سے باہر نکال سکتے ہیں؟ کوئی روڈ میپ ہے؟ جی بالکل ہے. یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو آپس میں اتفاق کرنا چاہیے, اور یہ جو پی ٹی آئی ہے جو باضد ہے پہلے دن سے, ان کو بھی سوچنا چاہیے. ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے, یہ صرف اپنے اقتدار کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو کچھ نہ کچھ لچک پیدا کر کے ان باقی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اور ان سب کو عوام کی خاطر ایک پیج پہ آنا چاہیے, اور آنا پڑے گا. اگر یہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے تو ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ملک فہد محسود صاحب, آپ ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی سے, تحریک انصاف کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں اس پروگرام میں. کیا واقعی میں آپ اقتدار کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں یا عوام کے لیے لڑ رہے ہیں؟ میں بھٹی صاحب کی بات سے اتفاق تو نہیں کروں گا, بلکہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا. دیکھیں, ملکی وسیع تر مفاد کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے اور معاملات کو حل کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہو جی, یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں, میں کہتا ہوں ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے, ان کی بنیاد ہی غلط ہے. یہ فارم 47 کی حکومت ہے جو کسی کو کچھ دے نہیں سکتی ہے. ان کے ساتھ مذاکرات, ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے وقت ضائع صرف کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ ان کی کریڈیبلٹی پوری دنیا میں جو ہے وہ زیرو ہے جی. نہ انہیں کوئی قرضہ دینے پہ ملک آمادہ ہے. انہیں پتہ ہے کہ ان کی جو ٹریک ریکارڈ اور ہسٹری ہے, تو ان کے پلے جب خود کچھ نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر کے وقت ہی ضائع کریں گے جی. عوام کے لیے کوئی بہتری ان سے نہیں مل سکتی ہے. خان صاحب کا جو 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے جی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو تمام معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, اور مذاکرات جو ہے بالکل ہماری جماعت کرنے کو بھی تیار ہے. اور خان صاحب کے وہ 2 پوائنٹ کیا ہیں؟ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی کہ جو 8 فروری والے دن الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ مینڈیٹ ان لوگوں کو واپس کیا جائے کہ جن کو عوام نے, پاکستان کی عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہمارے اوپر یہ جو 9 مئی کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ سنگین قسم کا الزام کہ جو ہماری جان نہیں چھوڑا, آج اتنے سال گزر چکے ہیں, اس کی صاف اور شفاف انکوائری کی جائے اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. تو جب تک یہ 2 مطالبات خان صاحب کے پورے میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتے ہیں, تب تک ہم تو جو ہے اپنے لیڈر کی کہی ہوئی بات کے پابند ہیں جی. اور ہم ہماری تمام جماعت جو ہے وہ اپنی جدوجہد اور کوشش جاری رکھے گی, چاہے جتنے مشکل حالات کیوں نہ ہو. تو اچھا ملک صاحب, میں خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور جو ہے 2 نمبر آدمی ہے. آئی ایس آئی کے پاس کیا کرنے گئے تھے, مینز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے پاس کیا کرنے گئے تھے, 8 گھنٹے وہ غائب رہے. آپ کا جو اسلام آباد میں جلسہ ہوا اس کے بعد اب ایک نیا جلسہ, ایک اور جلسہ آپ لاہور میں کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد بھی کیا ایسی ہی سچویشن ہوگی؟ آپ کو قید و بند کی صورتیں برداشت کرنا پڑیں گی, جس طرح اسمبلی ممبران کو جو پارلیمنٹ کے سامنے سے اٹھایا گیا, پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھایا گیا, بڑا احتجاج چل رہا ہے, تو کیا سچویشن ہوگی اس جلسے کے بعد جو لاہور میں آپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ کو یہ جو نون لیگ کا یہ جو ظالمانہ اور جبرانہ دور ہے اور یہ جو جعلی حکومت ہے, اس کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی چیزوں کی مثالیں بنتی ہوئی نظر آئیں گی جو آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں. اور ظلم اور جبر کا وہ بازار گرم ہے ہماری جماعت کے خلاف, لیکن اس کے تمام ہتھکنڈوں کے باوجود ہم لوگ جو ہیں جی, ہمارے عزم اور حوصلے بلند ہیں. یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا سارا جو ہے ریئیکشن عوام کا بھی ان پہ آتا ہے, لوگ بھی ان پہ ہنستے ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی رپورٹ کرتا ہے ان کے خلاف.
جہاں تک خواجہ آصف کی آپ بات کر رہے ہیں تو لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون 1 نمبر ہے اور کون 2 نمبر ہے. یہ شخص جو بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شرم کرنی چاہیے کہ جو خود الیکشن ہار چکا ہے سیالکوٹ سے, اور ایک بار نہیں پچھلا الیکشن بھی آ رہا اور اس بار کا الیکشن بھی آ رہا ہے, اور جس طرح سے اس کو اور اس کی جماعت کے بہت سارے لوگوں کو دوبارہ فارم 47 کے تھرو دوبارہ اقتدار میں لایا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کے اندر کوئی اخلاقی جرت اور غیرت ہو تو وہ اس قسم کے بیانات دینے سے پہلے اپنے گربان میں جھانک لے اور وہ دیکھ لے کہ اس کے کرتوت اور کارنامے کیا رہے ہیں کہ وہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتا ہے. اگر علی امین گنڈا پور نے جو ہے ایک کامیاب جلسے کو جو ہے وہ اس کی سربراہی کر دیا, تو آج حکومت کو جو مرچیں لگی ہیں وہ ابھی تک ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جلسے کے بعد جو لاہور کا جلسہ ہے اس کی بھی بھرپور تیاری ہو رہی ہے, اور یہ اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ فیصلہ ہماری لیڈرشپ نے کرنا ہے. ہم انشاءاللہ تمام جو ایم پی ایز ہیں بشمول ہمارے علاقے کے لوگوں کے وہ بالکل چارج ہیں, اور اس جلسے کو بھرپور طریقے سے شرکت بھی کریں گے اور کامیاب بھی کریں گے. اچھا مجاہد بھٹی صاحب, یہ سچویشن ہے, ایک اور جلسہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح جو اسمبلی ممبران ہیں انہیں اٹھایا گیا, یہ قابل تشویش بھی ہے اور ڈیفینیٹلی اس کی مذمت بھی کی جانی چاہیے آل لیولز پر. کیا سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی ہے, پنجاب حکومت ہے خاص کر کے, جس طرح کام کاج کر رہی ہے, آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں مجاہد بھٹی صاحب؟ جی بات یہ ہے کہ یہ جلسہ کریں, جلسے کا تو کوئی بھی یعنی کہ جمہوری حق ہے, جلسہ کرنا چاہیے, لیکن یہ گنڈا پور کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جس طرح کی یہ زبان استعمال کرتے ہیں یہ جلسوں میں, خاص کر صحافیوں کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے. ان کو کم از کم اس پہ سوچنا چاہیے. ان کی قیادت کو, اگر قیادت یہ کام کرے گی, اتنی غلیظ زبان ہماری جو جرنلسٹ خواتین کے بارے میں, ان کو شرم آنی چاہیے. اس طرح کی لینگویج ان کو کم از کم جو ہے نا سوچ سمجھ کے, اگر ایک پارٹی کا سربراہ اس طرح کی حرکت کرے گا تو باقیوں کو وہ کیا جو ہے نا سبق سکھائے گا اور کیا ان کو بتائے گا, اس پہ ان کو سوچنا چاہیے. اور جلسہ جلوس کرنا ان کا رائٹ ہے, ان کو کرنا چاہیے. اس وقت اب کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے, کوئی اچھے کام کرے گی, چلو لوگوں کو روزگار ملے گا, یہ اچھی بات ہے, ان کو اچھے کام کرنے چاہیے. اچھا ملک صاحب, جو عمران خان نے علی امین گنڈا پور کے افغانستان سے مذاکرات کے حوالے سے جو براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی حمایت کر دی ہے, اور جس طرح علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے ساری چیزیں لے کر چل رہے ہیں, نہ یہاں پہ وزارت خارجہ نہ وفاقی حکومت کو اس تمام تر چیزوں میں ان مذاکرات میں شامل کیا گیا, نہ انہیں بتایا جا رہا ہے, تو یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں تمام تر معاملہ؟ اور خاص کر کے جو کے پی کے کی صورتحال ہے وہ تو انتہائی تشویشناک ہے. تو اس سچویشن میں اگر کل کوئی گورنر راج رکھتا ہے تو کیا کریں گے؟ مینز آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیں جی, کوئی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام ہوگا اس کی مخالفت کی جائے گی. اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو سی ایم ہوتا ہے جی وہ ایک اپنے صوبے کا باپ کی حیثیت رکھتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے صوبے کے اندر محرومیاں جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں, اور اس کے صوبے کے اندر جس طرح سے جو انسانی جو زندگی ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, آئے دن وہاں پر دہشت گردی کے جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں جو وہاں کے غریب شہری جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں, اس پہ جب وہ دیکھتا ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ کوئی آواز نہیں اٹھاتی ہے, وہ کوئی سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر اس سی ایم کو اس پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اون پہ جو ہے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے. اور وہ اگر ایک افغانستان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت کو دیکھنا چاہیے, اور اس میں جو قانون ہے اور جو ضابطے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سائڈ پہ رکھیں, اور یہ دیکھیں کہ وہ جس مقصد کی خاطر وہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں آیا کہ اس مقصد سے بہتری ہوگی یا خرابی پیدا ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہتری ہوگی صوبے کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, تو بالکل مذاکرات کرنے دینے چاہیے. اس میں کسی پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو موقع دینا چاہیے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا. اچھا, آپ پنجاب اسمبلی کے وہاں پہ ایم پی اے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں جو کارکردگی ہے مریم نواز کی تمام جتنے بھی صوبے ہیں ان سے ایک نمایاں طور پر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو صوبہ ہے اور جس طرح کے ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں, پچھلا جو آپ کا ٹینیور تھا عثمان بزدار صاحب کا, اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس سے بہت بہترین طور پر ہم کام کر رہے ہیں. وہ تو
پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں یہ کہہ رہی ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ دیکھتے بھی ہیں ساری چیزیں. تو آپ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر، کیا وہ تمام تر رائٹس اور خاص کر کے جو آپ جہاں سے آپ الیکٹ ہوئے ہیں، جہاں سے آپ نے ووٹ لیا ہے، وہ تمام تر آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں، آپ کو فنڈز مل رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی، اگر آپ مریم بی بی کے جو یہ سی ایم شپ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا، اور آپ اگر بالکل نیوٹرل ہو کے یہ سوچیں گے اور حالات کا جائزہ لیں گے تو جو وہ چیزیں بتا رہی ہیں یا میڈیا میں دکھائی جا رہی ہیں یا وہ جو اپنی ایک پراپر سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ پورٹرے کر رہی ہیں، اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے چیزیں جو کہ ریئل میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی ہمارے دور میں تو چلے نا، بزدار کی جو کام کارکردگی تھی اس کو آج بھی لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کسی چیز کی کمی رہی ہوگی، بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں، لیکن ایک کمی یہ تھی کہ میڈیا پروجیکشن نہیں تھی اس دور میں. اور اگر میڈیا پروجیکشن ہوتی تو شاید مریم کا دور اور ان کا دور بھی آپ کو ایک جیسا لگتا. نہیں سر، لیکن سوشل میڈیا، سر میڈیا تو آپ کا سب سے زیادہ سٹرونگ ہے، اس دور میں بھی اس دور میں بھی. سب سے ساری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا یا میڈیا، آپ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو وہ تو آپ کا سٹرونگ ہے، اس دور میں بھی سب سے سٹرونگ تھا. میں خاص سی ایم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ سی ایم اپنے کیے ہوئے جو کام ہے ان کی بھی میڈیا میں پروجیکشن کرتا ہے. آخر اگر وہ پنجاب کے حوالے سے کوئی پالیسیز ہوتی ہیں اس کو میڈیا میں لانا پڑتا ہے، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، اور جو چیز عوام اپنے سامنے ہوتی ہوئی دیکھتی ہے اس کا اثر اس پہ پڑتا ہے. تو جہاں تک مریم کی بات رہ گئی ہے، میں آپ کو حقائق بتاؤں گا. میں یہ نہیں کہ ہماری ان کے ساتھ مخالفت ہے، گراؤنڈ کے اوپر صفر کارکردگی ہے جی. اور یہ خالی ہم اپوزیشن والے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ان کی حکومتی جماعت کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی یہ رونا رو رہے ہیں، اور ان کو بھی مریم کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے حلقے کے مسائل کے حوالے سے وہ بیچارے بے بس اور لاچاری کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور ہمارے اپنے کولیگ سے رابطے رہتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی دن نون لیگ کے کسی ایم پی اے کو بلا کے اور آف دا ریکارڈ اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو تمام حقائق بتا دے گا کہ جتنا یہ وویلا کیا جا رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت بہت اچھی کوئی کارکردگی دکھا رہی ہے، تو یہ اس کے بالکل برعکس ہے اور یہ زیرو پہ جا رہے ہیں اس ٹائم. ملک صاحب، آپ کے لیے روٹی تو سستی کی نا؟ اور جی روٹی کیا سستی کی ہے؟ جن ہوٹلوں میں یا جن ریسٹورنٹس کے اندر روٹی سستی کی گئی ہے ان تندور مالکان، میں کہتا ہوں کہ وہاں پر جا کے باقاعدہ چیکنگ کی جانی چاہیے کہ روٹی کا وزن بھی جو ہے وہ پورا ہے یا نہیں ہے. جہاں پر انہوں نے ریٹ کم کیا ساتھ ہی روٹی کا وزن گرا دیا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ تمام معاملات جو کہ تو چل رہے ہیں. اچھا ملک صاحب، آپ کے اپنے حلقے میں جو کام کاج ہیں وہ جاری و ساری ہیں، مینز عوام جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے وہ آپ سے مطمئن ہیں؟ اگلا جو الیکشن ہے وہ آپ لڑیں گے ڈیفینیٹلی، تو وہ صحیح مارجن سے؟ ہمارے حلقے کے لوگ مجھ سے مطمئن ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہماری جماعت سے اور ہماری جماعت کی لیڈرشپ سے بالکل مطمئن ہے. ہمارے حلقے کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اس کا رزلٹ بھی تھرو آؤٹ ون سائیڈڈ رہا اور پی ٹی آئی کی فیور میں رہا ہے. اور اس تمام دھاندلی کے باوجود یہ جو زبردستی کی حکومت بٹھائی گئی ہے تو اس پہ عوامی رد عمل مزید تیز ہو چکا ہے، عوامی غم و غصہ پہلے سے بڑھا ہوا ہے. اور اگر اب بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں یا کوئی اور الیکشن ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل رزلٹ جو ہے پہلے سے بھی بڑھ کے ہماری فیور میں ہوگا، اور عوام ان سے سخت خفا اور ناراض ہیں اور ان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ملک فہد مسعود پنجاب اسمبلی سے ایم پی اے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے، آپ نے پروگرام کو جوائن کیا اسکائپ کے تھرو، بہت بہت شکریہ آپ کا. مجاہد بھٹی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.